अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रो। खबर बड़ी दिलचस्प है। इस्लामाबाद से खबर आई है, वादा माफ गवाहियाँ शुरू हो गई अभी से। अभी तो इमरान खान वज़ीर आज़म है, लेकिन अभी से वज़ीर मुशीर उनकी तरफ उंगलियाँ उठाना शुरू हो गए हैं कि जी हम नहीं, ये इधर जाएं, हमें छोड़ दें। फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था। 10 सितंबर को इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। उन हमलों की वजह से फवाद चौधरी साहब को बुलाया गया था, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए आज फवाद चौधरी साहब पेश हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं और उन्होंने पेश होकर इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करने का, अदालत की कार्रवाई करने का। और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर एक आइनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, हुकूमत के मातहत नहीं है। हुकूमत का ज़ोर नहीं चलता उस पर, बिल्कुल जिस तरह अदालतों पर नहीं चलना चाहिए, यहाँ चल जाता है। पाकिस्तान में हो जाता होता है ऐसा आजकल। अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब वक्त गुज़रता है तो फिर पता चलता है कि अदालतें किस तरह उस वक्त की हुकूमत या किसी और कुव्वत के ज़ोर जबर पर फ़ैसले दिया करती थी। तो वो अपना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उसमें आसिफ जरदारी साहब भी बोले हैं। वो अगले व्लॉग पर आसिफ जरदारी साहब ने वो जो टेलीफोन वाला मामला जिसमें नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में एक एफिडेविट आया है, हलफनामा आया है, तो हल्फिया बयान आया है, तो वो उसी तरह आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ भी फ़ोन शोन हुए थे। तो किस तरह होता है ये आगे चलकर, फिर वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद या जजेस के जाने के बाद फिर बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती होती हैं। तो मुद्दा ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके पास अदालत का अख्तियार है, तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए हुकूमत के। और उस हमलों में ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब पेश थे। पहला हमला नहीं था, मुसलसल पैदर पे हमले कर रहे थे, चाहे डस्का का इलेक्शन था, चाहे सेनेट के इंतखाबात थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये वाला मामला जिसमें फवाद चौधरी साहब फंस चुके, उस मामले में आज़म स्वाति भी फंसे हुए। तो उस मामले में वो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, इसी वजह से फंसे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का झगड़ा पंगा हो गया, तो उसमें इन्होंने हमला कर दिया था। वो क्या कहा था वो आगे चल कर मैं बताता हूँ, लेकिन क्या हुआ आज पहले वो ज़रा मुख्तसरन गुजारिश कर लूँ और उसका नताइज क्या निकल सकते हैं, वो मामला कहाँ तक जा सकता है, किस तरह फवाद चौधरी साहब उस वज़ीर आज़म को जाते जाते फंसा रहे हैं जो वज़ीर आज़म जिनके लिए वो सारी दुनिया से, मतलब जिनके इश्क में इतने मुब्तला कि पूरी दुनिया से लड़ाई, मतलब ना ताल्लुक़ देखा कि माजी में किसी जमात में रहे, ना ये देखा कि यार सहाफ़ी दोस्त हैं इनके साथ उठना बैठना होता है, ना कुछ भी नहीं। फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि ज़ाहिर है वफ़ादारी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वफ़ादारी ही फिर वक्त के साथ साथ बदलना ये भी एक आदत होती है। तो बहरहाल तो हुआ ये है कि आज फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ाती तौर पर इज़्ज़त करता हूँ, ज़ाती हैसियत में इज़्ज़त करता हूँ। वो जो मैंने स्टेटमेंट दी थी वो, क्योंकि मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, वज़ीर इत्तलाआत हूँ और ये मैं हुकूमत का और काबीना का माउथ पीस हूँ, लिहाजा ये अल्फाज मेरे नहीं, ये बयान मेरा नहीं है, मैं काबीना की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी बयान करता हूँ। लिहाजा मुझे मेरी माफ़ी कबूल कर ली जाए, शोकाज़ नोटिस वगैरह में ना पड़ा जाए। मैं क्योंकि वकील हूँ तो मुझे पता है कि अगर शोकाज़ नोटिस में पड़ गए तो फिर मामला कहाँ तक जाएगा। यानी उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। सरेंडर सिर्फ ये नहीं कहा कि जी मुझे, उन्होंने आगे मामला बढ़ा दिया है कि जी मुझे छोड़ दें, मैं तो हूँ वफाकी हुकूमत का तर्जुमान, मैं तो हुकूमत की पॉलिसी बयान करता हूँ। अब वफाकी हुकूमत चलती है वफाकी काबीना के ज़रिए, वफाकी काबीना को के सरबराह होते हैं वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म अपने सारे के सारे फ़ैसले करते हैं वफाकी काबीना के ज़रिए। तो वफाकी काबीना नैब ऑर्डिनेंस के तहत तो वफाकी काबीना के जो फ़ैसले होंगे वो काबिल गिरफ्त नहीं होंगे। माजी में भी ये कहा जाता रहा कि यार काबीना का फ़ैसला है, कुछ फ़ैसले गलत हो भी जाते हैं, लेकिन एक इज्तिमाई फ़ैसला होता है, लिहाजा उस फ़ैसले के अगर नुकसानात होते हैं तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि वज़ीर को, मुशीर को या वज़ीर आज़म को पकड़ लें। तो ये नैब की ऑर्डिनेंस माजी में होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो नैब ऑर्डिनेंस किया है उसमें काबीना के फ़ैसले, उसमें जो मालियाती इदारे हैं उनके फ़ैसले काबिल गिरफ्त नहीं होंगे, ये कहा गया उस ऑर्डिनेंस में। तो मुद्दा है फवाद चौधरी साहब का, वापस आते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने अदालत में अपना, अदालत थी ना इलेक्शन कमीशन में, कहा कि जी मैं खुद नहीं था, मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोल रहा, मैं नहीं बोला था भाई, मेरे अंदर से काबीना बोल रही थी। तो काबीना के ऐसे फ़ैसले जो किसी स्कीम के मुतालिक हों, कोई पॉलिसी के मुतालिक हों, वो तो काबिल गिरफ्त नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये है कि काबीना का ऐसा फ़ैसला जिसमें ये कहा जाए कि आप मुल्क के एक आइनी इदारे के ऊपर हमला करें, तो क्या वो काबिल गिरफ्त होगा या नहीं?
تو جواب تو سیدھا سیدھا ہے کہ ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو پھر اگر فواد چوہدری صاحب کو تو ابھی عدالت اپنا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ تحریری جواب دیں, جمع کروائیں. اعظم سواتی والے معاملے پر ذرا تھوڑا سا انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا الیکشن کمیشن نے کہ جی وہ خود بھی نہیں آئے, جواب بھی نہیں آیا اور سینٹ کے اجلاسوں میں وہ مصروف ہیں, تو چلے 3 دسمبر کو ان کو بلا لیا اور فواد صاحب کو کہا ہے کہ آپ بیان جاری اپنا تحریری جاری کر دیں, تحریری جواب دائر کر دیں. اب فواد چوہدری صاحب نے عدالت میں کہا کہ میں وکیل ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اس کا کیا, اگر میں پڑھ جاؤں گا اس اپنا شوکاز نوٹس اور اس کے جواب میں اور تحریری چیزوں میں تو پھر پرابلم ہوگی, لہٰذا مجھے ادھر ہی معاف کر دیں, میں نے نہیں کہا تھا, مجھے کہا گیا تھا. مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ مجھے کہا گیا تھا, میں نے اگر بات آگے کر دی. وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ منادی کرنے والے کو تو مجرم نہیں کہا جاتا نا. مطلب اگر کوئی بندہ منادی کرتا ہے کہ جی کل یہاں پر میلہ ہوگا اور یہ حکم ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کا, اور اس میلے کے نتیجے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو پھر منادی کرنے والا قصوروار تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو آرڈر کرے گا ڈپٹی کمشنر, کیونکہ پرانے زمانے میں منادی ہوتی تھی. تو فواد چوہدری صاحب نے یہی بات کی ہے کہ جی یہ میں نے نہیں کی کہا, میں نے کسی کی بات آ کر پروپیگیٹ کی ہے, بتائی ہے کہ جی الیکشن کمشنر جو ہے, چیف الیکشن کمشنر, وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں. وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے. ان کو اگر اتنا ہی شوق ہے الیکشن لڑنے کا تو استعفیٰ دے کر الیکشن لڑے. یہ انہوں نے کہا 10 ستمبر کو. اور اس سے پہلے جب ڈسکا کا الیکشن تھا یا سینٹ کے الیکشن کے بعد کی پریس کانفرنسز تھی, اس میں اس سے کہیں زیادہ کہتے رہے, اور فواد چوہدری صاحب نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اعظم سواتی صاحب کو. تو یہ بات فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے, یہ بات وفاقی کابینہ کی بات ہے جو میں نے آ کر دی, لہٰذا مجھے معافی دے دیں. اب الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں آپ تحریری دے دیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ تحریری طور پر فواد چوہدری صاحب نے جو چیزیں کہی ہیں اندر, جو رپورٹ ہو رہی ہیں, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, جس کی ابھی تک تردید نہیں آئی جب تک یہ میں بات کر رہا ہوں, یا تو تردید آ چکی ہوتی. یہ تمام ٹی وی چینلز نے, تمام اخبارات نے, جیو, جنگ, دنیا, ایکسپریس, سارے ڈان, سب نے یہ رپورٹ کیا ہے یہی والے الفاظ. تو ابھی تک تو اس کو کافی ٹائم گزر چکا ہوا ہے, جب میں ویلاگ کر رہا ہوں کچھ گھنٹے گزر چکے ہوئے, تو فواد چوہدری صاحب کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ وفاقی کابینہ کا پالیسی کے تحت میں نے بات کی تھی. فواد چوہدری صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. اگر ڈینائی نہیں کیا اور اگر کل کو فواد چوہدری صاحب تحریری طور پر یہی بات عدالت اپنا الیکشن کمیشن میں جمع کرواتے ہیں کہ جی میں نے نہیں کہا تھا, مجھے تو کہا گیا تھا, وفاقی کابینہ کی پالیسی کے طور پر میں نے بات کی تھی, اگر یہ تحریری طور پر آتا ہے تو معاملہ کہاں جاتا ہے؟ پھر معاملہ جائے گا وزیر اعظم پہ, معاملہ جائے گا وفاقی کابینہ پہ. اگر الیکشن کمیشن ادھر ہی معاملے کو وہ کر دیتی ہے, رفع دفع کر دیتی ہے, تو نظر انداز کر دیتی ہے کہ چلے یار مطلب آئندہ نہیں ہوگا, اب ایک ہو گیا, آئندہ نہیں ہوگا, یا اس الیکشن کمیشن ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا ہے اور الیکشن کمیشن اس معاملے کو طول نہیں دیتا, تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر الیکشن کمیشن اس پر لیگل پروسیجر میں جائے گا تو پھر معاملہ وزیر اعظم کے گردن تک جاتا ہے, پھر وزیر اعظم صاحب نہیں بچ پائیں گے, پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے ہوں گے, وزیر اعظم صاحب کی گردن ہوگی, کیونکہ یہ وعدہ معاف گواہی لگ رہی ہے, صاف صاف وعدہ معاف گواہی لگ رہی ہے. واقعات ہیں جو کچھ ہوا جس وجہ سے فواد چوہدری صاحب پھنسے تھے, تو اس کے پیچھے 10 ستمبر کو ہوتا ہے الیکشن اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں الیکشن کمیشن کا وفد جاتا ہے, اور الیکشن اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے پارلیمانی امور کی, پارلیمانی ایشوز کی. وہ قانون سازی جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, جس پر کل اجلاس ہے, اس اجلاس میں کیا ہونا ہے وہ بھی بڑی, کبھی تک وہ سب کے ہر بندہ, جس طرح ورلڈ کپ کا سیمی فائنل اگر پاکستان اور انڈیا کا ہو, یا پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ اور ہر بندہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو, تو اسی طرح ہر بندے کو یہ کل کیا ہوگا, ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے, ہر زبان پہ یہ سوال ہے کل کیا ہوگا. اب جو کل ہوگا وہ ہوگا, پتہ چل جائے گا. اب اتحادی تو MQM بھی مان گئی ہے, اور مسلم لیگ قائد اعظم کا ابھی پتہ نہیں چل رہا. ابھی وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ حمزہ شہباز کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, اور وہ ملاقات ہوئی تو پرویز اپنا شجاعت حسین صاحب کی علالت کی وجہ سے, لیکن بہرحال تو وہ معاملہ ابھی کل پتہ چلے گا. میں مدعے پر آتا ہوں واپس. تو 10 ستمبر کو انہوں نے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے وفد کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا اعظم سواتی صاحب نے, وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہ جی آپ الیکشن کمیشن پیسے لیتا ہے, الیکشن کمیشن دھاندلی کرواتا ہے, الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے, الیکشن کمیشن ایسا ویسا یوں. تو اس کے فوراً بعد میں نے جو ویلاگ کیا تھا, میں نے اس میں ایک گزارش کی تھی, وہ ویلاگ پڑھا ہوا ہے 10 ستمبر کا ہی. میں نے گزارش کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شاباشی دی ہے اعظم سواتی صاحب کو کہ ویل ڈن, یہ پریشر ہے, پریشر رکھو. اور اس کے بعد پھر فوراً فواد چوہدری صاحب کی اور اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس ہو گئی.
اس پریس کانفرنس میں فواد چوہدری صاحب نے وہی باتیں کی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا، 14 ستمبر کو اجلاس ہوا تھا الیکشن کمیشن کا۔ اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، یعنی توہین عدالت کی پروسیڈنگس ہوں گی۔ ظاہر ہے جب اس میں جو پروسیجر ہوتا ہے، نوٹس جاتا ہے، جواب آتا ہے، اگر جواب سے مطمئن ہے الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، ورنہ پھر کارروائی ہوگی، پھر وہ جو عدالت سزا دیتی ہے اسی طرح کی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اب فواد چوہدری صاحب کو تو الیکشن کمیشن نے کہا تحریری جواب جمع کروا دیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم یہ ان وزراء کو کہا تھا کہ پریشر رکھو، کھچ کے رکھو، تن کے رکھو، جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا تن کے، تو تن کے رکھیں، اور کسی قسم کا وہ رو رعایت نہیں ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن پر پریشر ڈالیں تاکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والے معاملے پر الیکشن کمیشن مان جائے۔ پہلے بھی انہوں نے سینٹ، یہ میں اپنے پلے سے نہیں بات کر رہا، وزیر اعظم نے کہا تھا پہلے بھی سینٹ کے انتخابات ہم چاہتے تھے کہ اوپن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں، اوپن ووٹ کے ذریعے ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نہیں مانا تھا۔ تو یہ ایسے نہیں مانیں گے، ان کو کھینچو۔ جس طرح عمران خان صاحب اپوزیشن کے خلاف پالیسیز بناتے ہیں نا، بیٹھ کر اپنے ترجمانوں کی اور اس کی، تو وہ پالیسی بنا رہے تھے الیکشن کمیشن کے خلاف، آئینی ادارے کے خلاف۔ اور تب بھی ہم نے گزارش کی تھی ذرائع سے کہ یہ ہوا ہے، لیکن اب کیونکہ فواد چوہدری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی وفاداری مجھے آج بھی مشکوک نہیں لگ رہی، لیکن اپنی کھال تو سب نے بچانی ہے نا۔ اگر فواد چوہدری کو سزا ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن سے، وکیل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سزا ہو گئی اور میں 5 سال کے لیے بھی نااہل ہو گیا تو ہلکا تو گیا، اور فواد چوہدری صاحب اپنے حلقے میں انتہائی مقبول ہے، پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی بھی جماعت سے حلقہ فواد چوہدری کا ہے۔ کوئی بہت ہی بیڈ لک نہ ہو، فواد چوہدری صاحب نے اپنے حلقے میں اتنے کام کروائے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا۔ وہ پاکستان میں اگر کسی نے نیشنل اسمبلی میں کسی ممبر نے یا کسی وزیر نے اپنے حلقے کو فوکس رکھا ہوا ہے تمام تر مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود، فواد چوہدری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنا حلقہ نہیں سنبھالا، وہ کوئی بھی حلقہ نہیں سنبھالا، انہوں نے جہاں جہاں سے الیکشن لڑے وہ یتیم کر دیا۔ تو فواد چوہدری صاحب نے اپنی کھال تو بچانی ہے، اپنی پولیٹکس تو بچانی ہے۔ عمران خان صاحب کو کیا پتہ کل کو نواز شریف صاحب کی طرح وہ نااہل ہو جائیں، یا ان کا کیا پتہ کل کو وہ کچھ فواد چوہدری صاحب کی جگہ کسی اور کو لے لیں، کیونکہ عمران خان محسنوں کے ہوتے نہیں ہیں۔ تو مجھے جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے فواد چوہدری صاحب کی، وہ مجھے لگ رہی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہی ہے کہ جی میں نے نہیں کہا، وزیر اعظم نے کہا تھا، میں نے حکم بجا لایا، میں نے عمل کر دیا، اب آپ جانے وزیر اعظم کا کام جانے، مجھے تو دے دیں معافی۔ اب معافی ملتی ہے تحریری تحریری جو جواب ہے اس کے بعد پتہ چلے گا ملتی ہے نہیں ملتی۔ لیکن ایک چیز میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جب مشکل دن ان کے شروع ہوں گے، ابھی شروع نہیں ہوئے، اب اس طرف جا رہے ہیں، اب کل پتہ چلے گا کہ عمران خان کے مشکل دن ہو رہے ہیں، شروع کے نہیں ہو رہے۔ سیاسی کشیدگی، تناؤ کی کیفیت، بحران، وہ ایک الگ بات ہے پرسنلی عمران خان صاحب کے لیے، کہ ان کا اقتدار رہتا ہے نہیں رہتا، وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سگنلنگ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تنہا ہو رہے ہیں، پہلے سیم پیج نہیں رہا، اب اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں جی یہ جو بات کر رہے ہیں ہم نے نہیں کی، ہمیں وزیر اعظم نے مجبور کیا کہ یہ جا کر بات کریں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا۔ شیخ رشید صاحب دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب جو ہر معاملے میں کہتے تھے خان مجھ سے مشورہ کرتا ہے، خان میرے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ چھوٹا سا منہ بنا کے کہتے ہیں جی وہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہے نا مجھ سے نہیں پوچھا گیا، وہ جی دیگر وزراء سے پوچھ لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، ٹی ٹی پی والا معاملہ مجھ سے نہ پوچھیں۔ یہ چارج شیٹ ہے عمران خان کے خلاف، اپنے وزراء بنا رہے ہیں، ابھی سے بننی شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، دونوں جماعتیں ابھی زیر اعتاب ہیں، ابھی تک، ابھی بھی عدالتیں بھگت رہے ہیں نا، تو ان کے جتنے لوگ، یہاں تک کہ بیوروکریسی، نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری جو فواد حسن فواد، وہ بھی گرفتار ہوئے، تو انہوں نے کہا جی جو کچھ کیا میں نے کیا ہے، وزیر اعظم کو مشورہ دینے والا میں تھا، اور ہم 3-4 لوگ ہوتے، ہمارے مشورے کے بغیر وزیر اعظم صاحب نہیں کچھ کرتے، لہٰذا یہ معاملہ وزیر اعظم کا نہیں ہمارا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اگر کہیں کوگی پھیری ہے نا، کہیں دستخط کر بھی دیے تو ہمارے مشورے پر کیے، لہٰذا ہم ذمہ دار ہیں۔ فواد حسن فواد وعدہ معاف گواہ نہیں بننے کو تیار ہوئے۔ خورشید شاہ 2 سال قید کاٹی اس پیری میں، بزرگی میں، کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ خواجہ سعد رفیق بھائی خواجہ سلمان سمیت جیل میں رہے۔ شرجیل نام میمن کوئی نہیں۔ فریال تالپور کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ حمزہ شہباز، مریم نواز، نواز شریف بذات خود، شہباز شریف، کتنے نام گنواؤں، وہ سراج درانی، مطلب ایک انگنت نام ہے اپوزیشن کے، اس آج کی اپوزیشن کی، جس میں کسی نے نہیں کہا کہ یار وزیر اعظم نے کہا تھا ہم نے کر لیا ہے، اب جا کے اس کو پکڑو۔ عمران خان صاحب آج وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی جو کچھ ہم نے کہا تھا ایک ادارے کے خلاف، وہ وزیر اعظم نے کہا تھا۔ پالیسی، کابینہ کی پالیسی تو وزیر اعظم کی پالیسی ہو سکتی ہے، کیا ادارے کے ساتھ، آئینی ادارے کے ساتھ لڑائی کوئی وفاقی کابینہ کی پالیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ فواد چوہدری کہہ رہے ہیں میں نے تو کابینہ کی پالیسی کے مطابق بیان دیا تھا،
وعدہ معاف گواہی اور کیا ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔